सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बरक रफ्तार कासिद को खत देकर मिस्र रवाना किया। ये खत मलिक आदिल के नाम था। तुम फौरी तौर पर ताज़ा दम फौज लेकर दमिश्क पहुंचो। मुझे यहाँ की हवाओं और फिजाओं से बड़े फिक्रों की बू आ रही है। सलाहुद्दीन का खत मिलते ही मलिक आदिल 5,000 सिपाहियों के साथ दमिश्क पहुंच गया। इस बार सलाहुद्दीन का सबसे छोटा भाई मलिक तकुद्दीन भी मिस्री लश्कर के साथ था। जब सलाहुद्दीन की ताज़ादम फौज दमिश्क पहुंच गई तो उसने सुल्तान मलिक सालेह के नाम एक जारहाना खत तहरीर किया। आज तक मैंने आपसे जिस लहजे में बात की, अगर इसी जबान में पत्थरों से गुफ्तगू करता तो शायद अब तक वो पिघल चुके होते। सुल्तान आदर की गुलामी का तो कब्र के अंदर भी मेरी गर्दन में रहेगा, मगर मैं आपकी इताअत से मुनहरिफ होता हूँ। अब मेरे किसी इलाके में आपके नाम का खुतबा जारी नहीं रहेगा। सलाहुद्दीन अयूबी का खत पढ़कर कुछ देर के लिए सुल्तान मलिक सालेह को सकता सा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि सलाहुद्दीन अयूबी इतनी जल्दी इस कदर बागियाना रविश अख्तियार करेगा। अगर सुल्तान मलिक सालेह में जरा भी अकल होती और इसकी फितरत में गुरूर और तकब्बुर शामिल ना होता तो वाली मिस्र को मोरे अल्जाम और कसूरवार ना ठहराता। सलाहुद्दीन अयूबी को सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की वफात के बाद से ही न सिर्फ मोहम्मद सुल्तान को सियासत के पेचो खम समझाने और गद्दार उमरा से होशियार रहने की तलकीन कर रहा था, बल्कि अपनी तरफ से मुसलसल अतायत और फरमादारी के जिंदा सबूत पेश कर रहा था। अब इसे मिल्लत इस्लामी की महरूमी समझे या फिर खुद सुल्तान मलिक सालेह की बदनसीबी करार दें कि इसने सारे खैर खुआ मशवरे जितला दिए और सुलह सफाई के तमाम सुनहरी मौके गनवा दिए। खानिनी अजमत के जादू में गिरफ्तार सुल्तान मलिक सालेह ने न सिर्फ आकबत नाअंदेशी ही का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि अपने वफादार तरीन शख्स के साथ बदतरीन हरकत की कि मिल्लत इस्लामिया के निगहबान को आदमखोर हशाशियन से मिलकर कत्ल कराने की कोशिश की। अब ये सलाहुद्दीन यूबी की इंतहाई खुशकिस्मती थी कि हक के ताला ने इसे दुश्मनों की इंतहाई खौफनाक साजिशों से महफूज रखा। यही वो हालात व असबाब थे जिनसे तंग आकर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने आकाज़ादे सुल्तान मलिक सालेह की इताअत से इनहराफ किया। खत भेजने के बावजूद सलाहुद्दीन अयूबी ने दिल ही दिल में यह फैसला भी किया था कि अगर खत पढ़ने के बाद सुल्तान मलिक सालेह खुद चलकर इसके पास आता है और मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद की कोशिशों में इसके साथ ताउन करता है तो वो अपना हुक्म वापस ले लेगा और दोबारा सुल्तान मलिक सालेह के नाम का खुतबा जारी कर देगा। ये सलाहुद्दीन के खलूस व दयानत की इंतहा थी। वो सुल्तान मलिक सालेह पर सियासी दबाव डालकर इसे राह रास्त दिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर सुल्तान मलिक सालेह नौशिस्ता इतवार को न पढ़ सका और वो सलाहुद्दीन अयूबी का खत लेकर अपने हकीकी चचाजाद भाई वाली मौसल सैफुद्दीन के पास पहुंचा। सैफुद्दीन ने बड़ी हैरत से सलाहुद्दीन अयूबी का हुक्मनामा खत देखा और फिर वाली मिस्र का वो खत निकाल कर सुल्तान मलिक सालेह को दिखाया जो इसने सैफुद्दीन के खत के जवाब में तहरीर किया था। फिर दोनों भाइयों में बहुत देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू होती रही। आखिर में सैफुद्दीन ने इंतहाई तहकीर हमें लहजे के साथ अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, एक तरफ वो गुलामजादा तुम्हारे नाम का खुतबा मंसूख करता है और दूसरी तरफ मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने की पेशकश करता है। मैंने आज तक इससे ज्यादा रियाकारी इंसान नहीं देखा। ये कहते कहते वाली मौसल का चेहरा नफरत और गुस्से से सुर्ख हो गया। सुल्तान मलिक सालेह ने वाली मौसल की हाँ में हाँ मिलाई और सलाहुद्दीन के बारे में इंतहाई नाजिबा कलमात इस्तेमाल करते हुए कहा, बरादर मोहतरम, मैं तो दमिश्क बनवा चुका हूँ। अब मौसल और आपके दूसरे इलाकों की बारी है। अगर बर वक्त सलाहुद्दीन के लंबे और लालची हाथ नहीं काटे
تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ سیف الدین بہت دیر تک اس پیچیدہ مسئلے پر غور کرتا رہا، پھر اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک اور چال چلی۔ سیف الدین نے فوری طور پر اپنے قاصد کو ایک خط دے کر دمشق روانہ کیا۔ وہ خط کیا تھا؟ منافقت اور عیاری کی ایک مختصر داستان تھی، جس کا ہر لفظ بظاہر آب حیات تھا، لیکن درد بردہ زہر قاتل۔ سیف الدین نے صلاح الدین ایوبی کو نہایت محبت امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: برادر محترم، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے تمہاری قلبی کیفیات جان کر مجھے ناقابل بیان مسرت حاصل ہوئی ہے۔ اب اس کار عظیم کی تکمیل میں ہمیں لمحوں کی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ جلد از جلد موصل چلے آؤ، تاکہ تمہاری تجویز کو عملی رنگ دے کر آخری شکل دے دی جائے۔ سیف الدین کی یہ چال تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس کے خط سے متاثر ہو کر موصل آتا ہے تو حلب اور موصل کی فوجیں راستے میں گات لگا کر بیٹھ جائیں گی، اور موقع ملتے ہی صلاح الدین کے چند مسلح محافظوں پر اچانک کمی گاہوں سے نکل کر حملہ آور ہوں گی۔ نتیجتاً یا تو صلاح الدین مارا جائے گا یا پھر اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اور پھر اس کے راستے کا باری پتھر ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا۔ مگر سیف الدین کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی کہ قاصد کی غلطی سے اس کا ایک خط صلاح الدین ایوبی کی نظروں سے گزر چکا ہے۔ صلاح الدین ایوبی والی موصل سیف الدین کا خط پڑھ کر زیر لب مسکرایا، پھر اس نے بلا تاخیر سیف الدین کا مخطوط کے جواب میں ایک مختصر خط تحریر کیا۔ صلاح الدین نے سیف الدین کے سامنے ایک نئی تجویز رکھتے ہوئے تحریر کیا تھا: میں فوری طور پر والی موصل آنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی میری یہ شرط بھی ہے کہ تمام مسلم علاقوں کے سربراہ آپ کے دارالحکومت میں جمع ہوں گے۔ پھر ایک عہد نامہ تحریر کیا جائے گا کہ کس مسلم ریاست کا امیر کسی دوسری اسلامی ریاست کے مفادات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، اور اگر کسی سربراہ سے یہ جرم سرزد ہوتا ہے تو تمام اتحادی مل کر اسے بھرپور سزا دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کی چال اسی پر اڑڑ دی تھی۔ والی مصر خوب جانتا تھا کہ موصل کا باش حکمراں اس تجویز کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جیسے موصل کا قاصد خط کا جواب لے کر دمشق سے روانہ ہوا، صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ ہما کی طرف بڑھا۔ اپنے سراغ رسانوں کی زبانی صلاح الدین کی پیش قدمی کی خبر سن کر والی موصل سیف الدین اور سلطان ملک صالح حیدر زدہ رہ گئے۔ سیف الدین کبھی صلاح الدین کے اس خط کو دیکھتا جس میں اس نے تمام اسلامی ریاستوں کے سربراہوں کا اجلاس بلانے کی تجویز پیش کی تھی، اور کبھی ان جاسوسوں کا منہ دیکھتا جن کی خبروں کے مطابق صلاح الدین کا لشکر ہما کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگرچہ سیف الدین اور سلطان ملک صالح پر صلاح الدین ایوبی کی نیت اور ارادے کا اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی دونوں حکمرانوں نے والی مصر کی پیش قدمی کو اپنے لیے سنگین خطرہ محسوس کیا۔ نتیجتاً حلب اور موصل کی 20,000 فوج تیز رفتاری کے ساتھ ہما کے قلعے میں پہنچی۔ سلطان ملک صالح واپس حلب جا چکا تھا، لیکن اس کی فوجی تائید سیف الدین کو حاصل تھی۔ صلاح الدین ایوبی گردونواح کے تمام علاقوں کا جائزہ لیتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ والی مصر کے منصوبے سے اس کے امراء بھی بے خبر تھے۔ سیف الدین نے کچھ دن تک ہما کے قلعے میں قیام کیا، مگر جب صلاح الدین ایوبی بیت السراغ کے قریب پہنچ گیا، جو ہما سے 50 میل کے فاصلے پر واقع تھا، تو سیف الدین بھی اپنے لشکر کے ہمراہ قلعے سے باہر نکلا اور شہر سے 10 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ اس کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی فراہم کی تھی کہ صلاح الدین کے فوجیوں کی تعداد 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ مصر سے آنے والے 5,000 سپاہیوں میں سے صلاح الدین نے 2,000 فوجی دمشق کے دفاع کے لیے متعین کر دیے تھے، اور 3,000 سپاہیوں کے ساتھ ہما کی طرف بڑھ رہا تھا۔
جاسوسوں کی اصطلاح پر سیف الدین نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس کے اور صلاح الدین کے درمیان افرادی قوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر والی مصر ہما پر حملہ آور ہو تو شرمناک شکست سے دوچار ہوگا۔ ادھر والی موصل سیف الدین اپنی کثرت فوج پر نازاں تھا اور ادھر صلاح الدین ایوبی بہت احتیاط کے ساتھ اپنی صفیں درست کر رہا تھا۔ پھر جب والی مصر کی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی تو اس نے اپنے قاصد کو ایک طویل خط دے کر سیف الدین کے لشکر کی طرف روانہ کیا۔ جب صلاح الدین کا قاصد سیف الدین کے خیمے کے قریب پہنچا تو اسے اندر سے کسی مطربہ گانے کی دلکش آواز سنائی دی۔ صلاح الدین ایوبی کا قاصد گانے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا محاذ جنگ اور یہ رقص و سرور کی محفل۔ صلاح الدین ایوبی کا قاصد خیمے کے دروازے پر حیرت و استعجاب میں ڈوبا ہوا بہت دیر تک کھڑا رہا۔ ابھی والی موصل سیف الدین نے قاصد کو اندر طالب نہیں کیا تھا، پھر اچانک مطربہ کے گانے کی آواز بند ہو گئی اور ساز بھی خاموش ہو گئے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ والی موصل سیف الدین نہ صرف رقص و سرور کا دل دادا تھا بلکہ شراب کا رسیا بھی تھا۔ اپنے حکمراں کی یہ روش دیکھ کر عمرہ بھی لہو لعب اور گناہوں کے راستے پر اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کی واپسی ناممکن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب صلاح الدین ایوبی کا قاصد ہما پہنچا تو سیف الدین کے خیمے میں رقص و سرور کی محفل آراستہ تھی اور اس وقت سیف الدین کے خیمے میں 100 کے قریب گانے والیاں اور اتنے ہی ساز دندے موجود تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد کی آمد کی سن کر سیف الدین نے تمام گانے والیوں اور ساز بجانے والوں کو اپنے خیمے سے جانے کا حکم دیا۔ پھر جب خیمے میں اس کے خاص عمرہ رہ گئے تو صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو اندر طلب کر لیا۔ قاصد نے سفارتی اداب کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیف الدین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام کے ساتھ صلاح الدین کا خط پیش کر دیا۔ پھر امیر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین کا خط بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مالک حقیقی کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے خط کی ابتدا اس مشہور حدیث سے کی تھی۔ والی موصل کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد مومن ایک سراغ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ اتفاق سے میں آپ کا وہ خط پڑھ چکا ہوں جو آپ نے سلطان ملک صالح کو معاہدہ توڑنے کے لیے لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی والی حلب کو یہ نوید بھی سنائی تھی کہ آپ صلیبی لشکر کے ساتھ مل کر مجھے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون باقی رہے گا اور کون مٹ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے فنا کر ڈالتا ہے۔ میں نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے آپ لوگوں کے سامنے گداگروں کے انداز میں اپنا دامن پھیلایا کہ اس میں زر و جواہر نہیں، خلوص دیانت اور وفا کے وہ دینار و درہم ڈال دیں جس سے قومیں ترقی پالیں اور تہذیبیں سرخرو ہوتی ہیں، مگر صد حبیب آپ حضرات نے میرے پھیلے ہوئے دامن کو ایک گداگر کا کشکول ہی سمجھا۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ میری نیت اور ارادے سے بھی باخبر ہے۔ اب میں اس حقیقت سے باخبر ہو گیا ہوں اور مایوس بھی ہو گیا ہوں کہ آپ حضرات کے رنگ آلود و دماغ کو سیکل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اس خط کے ذریعے ملت اسلامی کے اتحاد کے لیے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جلد از جلد ہما کا علاقہ خالی کر دیا جائے تاکہ میں اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے آگے قدم بڑھا سکوں۔ واضح رہے کہ اگر آپ نے اہل ایمان کے کشت و خون کے بغیر ہما کا قلعہ چھوڑ دیا تو مجھے بے حد مسرت حاصل ہوگی، اور اگر آپ نے یہی طے کر لیا کہ زمین مسلمانوں کے خون سے تر ہو جائے تو پھر اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں شدید مجبوری کی حالت میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ اس کا خون بہہ جانا ہی بہتر ہے، جو بہت دنوں سے ملت اسلامیہ کے جسم میں فساد پیدا کر رہا ہے۔ جیسے جیسے امیر قطب الدین بن حسان
صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھتا جا رہا تھا۔ والی موصل سیف الدین کی حالت غضب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب امیر قطب الدین بن حسان آخری سطر پر پہنچا تو سیف الدین کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ چیخ کر امیر قطب الدین سے مخاطب ہوا۔ قطب الدین، ایک پاگل کی لکھی ہوئی تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ میر قطب الدین نے مسکراتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کا خط سیف الدین کی طرف بڑھایا۔ یہ خط آپ کے نام ہے، آپ ہی اپنے دستے مبارک سے اسے چاک کریں گے۔ یہ سن کر سیف الدین نے بڑے غرور و تکبر کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو غور سے دیکھا، پھر امیر قطب الدین بن حسان سے مخاطب ہو کر بولا، یہ ایک طاقتور حکمراں کے ہاتھ ہیں، اپنے خاندانی غلام کی تحریر کو چھونا بھی ان کی توہین ہے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے سیف الدین کو خوش کرنے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا، اگر یہ بات ہے تو آپ کا خادم صرف تحریر ہی کے نہیں، صلاح الدین کے ٹکڑے کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اتنا کہہ کر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین کے خط کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، پھر ان ٹکڑوں کو مٹھی میں دبا کر اپنی نشست پہ اٹھایا اور سیف الدین کے قدموں میں ڈال دیے۔ پھر ایک زوردار کہکہ لگاتے ہوئے بولا، یہ ایک غلام کا جھکا ہوا سر ہے جو اپنے آقا کے قدموں کو چھو رہا ہے۔ سیف الدین نے امیر قطب الدین بن حسان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم بہت ذہین انسان ہو، قاصد کو اس کے لیے لائے ہو کہ پیغام کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے سیف الدین کو رخصتی سلام کیا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ دوسرے ہی لمحے کمرے میں والی موصل کی پرجلال آواز گونجی، قطب الدین، یہ ہماری روایت کے خلاف ہے کہ ہم قاصد کو تواضع کے بغیر جانے دیں۔ صلاح الدین ایوبی کا قاصد پلٹا اور اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تواضع تو آپ کر چکے، ابھی کہاں؟ سیف الدین نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر امیر قطب الدین بن حسان سے کہا، ذرا اس کو ہماری افواج کارا کا نظارہ تو کراؤ۔ یہ سنتے ہی امیر قطب الدین تیزی سے اٹھا اور صلاح الدین کے قاصد کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گیا۔ پھر امیر قطب الدین نے اپنے ہرکاروں کے ذریعے موصل اور حلب کے سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع ہونے کو حکم دیا۔ اتنی دیر امیر قطب الدین نے صلاح الدین کے قاصد کو اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا اور اس پرتکلف کھانا کھلایا۔ پھر جب سیف الدین کی ساری فوج میدان میں جمع ہو گئی تو امیر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو لے کر اپنے مکان سے نکلا۔ کچھ دیر بعد دونوں گھوڑے میدان کے قریب پہنچ گئے جہاں حد نظر تک سیف الدین کے سپاہیوں کے سر نظر آ رہے تھے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے بڑے متکبرانہ انداز میں اپنی شمشیر بے نیام کی اور پھر تلوار سے میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے جام بازوں کا یہ جمع غفیر دیکھ لو۔ امیر قطب الدین بن حسان کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا قاصد یہ منظر دیکھ کر گھبرا جائے گا یا اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، مگر اس شخص نے بے نیازانہ کہا، میدان جنگ میں فوج ہی ہوتی ہے، یہ کوئی عجیب منظر تو نہیں جسے آپ کے امیر سیف الدین مجھے بطور خاص دکھانا چاہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد کی اس بے نیازی پر امیر قطب الدین بن حسان جل اٹھا۔ امیر سیف الدین یہ چاہتے تھے کہ تم ہمارے جام بازوں کا شمار کر لے اور صلاح الدین کو جا کر بتا دے کہ اس کے واپس جانے ہی میں عافیت ہے، میں آپ کا پیغام بھی اپنے امیر تک پہنچا دوں گا۔ قاصد کے سکون و اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا یہ طرز عمل دیکھ کر امیر قطب الدین بن حسان مزید غضبناک ہو گیا، کیا تیرے امیر کے مٹھی بھر سپاہی اس لشکر جرار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ امیر قطب الدین کے غصے کا مظاہرہ دیکھ کر قاصد پہلی بار مسکرایا۔ امیر محترم ہمیں سلطان عادل کے زمانے کے واقعات سناتے تھے۔ قاصد کے لہجے سے غیر معمولی سکون جھلک رہا تھا۔ امیر کا کہنا تھا کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے چند ہزار سپاہیوں نے دوسری صلیبی جنگ میں کئی لاکھ عیسائی سپاہیوں کو شکست فار کی تھی۔ امیر قطب الدین بن حسان قاصد کے اس طنز کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے بڑے شائستہ انداز میں سیف الدین کی افواج کارا کا مذاق اڑایا تھا۔ بعد وقت
وہ سلطان عادل تھے۔ امیر قطبالدین بن حسان نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، ان کی شجاعت و استقامت کا مقابلہ ایک غلام زادے سے کر رہا ہے۔ قاصد آہنی اصحاب کا مالک تھا اور سفیر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ جسے بار بار غلام کہہ کر اپنی آتش حسد کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، وہ غلام بھی تو سلطان عادل کا تربیت یافتہ ہے، اس میں اپنے آقا کی کچھ صفات تو آئیں گی۔ قاصد کے جواب کے بعد امیر قطب الدین بن حسان ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکا اور صلاح الدین ایوبی کے لیے انتہائی غیر متمنہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے چلا گیا۔ قاصد کچھ دیر تک امیر قطب الدین کے گھوڑے کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے میدان پر نظر ڈالی جہاں سیف الدین کے بقول اس کی فوج کارا جمع تھی۔ بے شک جنگ کے مادی نقطہ نظر سے صلاح الدین ایوبی اور سیف الدین کے لشکروں میں کوئی مقابلہ اور کوئی توازن نہیں تھا، مگر فتح و شکست کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد نے میدان پر آخری نظر ڈالی اور قرآن حکیم کی آیت پڑھتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا گیا۔ اللہ کا حکم ہر شے پر غالب ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔